बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 6 फरवरी और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने वज़ीर आला ऑफिस लाहौर से रखते हैं, जहां पर आज मरीम नवाज़ की मुलाकात हो रही है कोर कमांडर लाहौर के साथ। जी हाँ, कोर कमांडर लाहौर खुद चलकर मरीम नवाज़ के साथ उनके दफ्तर में मुलाकात के लिए तशरीफ़ ला चुके होंगे अभी तक, जब तक आपको ये व्लॉग मिलेगा, या ला रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इस मुलाकात को आपके सामने रिपोर्ट किया जाएगा या नहीं, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं लाहौर से वो हमें बता रहे हैं कि मुलाकात आज हो रही है और ये बहुत ही मुस्तनद ज़राए हैं। और मुझे लग रहा है कि शायद इस व्लॉग के बाद इस मुलाकात को रिपोर्ट भी करना पड़े वज़ीर आला ऑफिस को। उससे पहले शायद इसको रिपोर्ट ना किया जाता, या अभी भी शायद ना किया जाए, लेकिन इस जो हम अभी इंकशाफ कर रहे हैं इसके बाद शायद अब इसको रिपोर्ट करना पड़े। ये भी पता चला है कि इसके बाद मरीम नवाज़ जो हैं वो बड़ी खामोशी से इस्लामाबाद पहुंच रही हैं आज ही, और वो इस्लामाबाद के लिए कोई दोपहर को 2 बजे के करीब इस्लामाबाद पहुंचेंगी या 3 बजे, और उसके बाद उनका स्केड्यूल खुफिया हो जाएगा। इस्लामाबाद पहुंचते ही उनकी तमाम जो सिक्योरिटी डिटेल है उनको कुछ पता नहीं कि उन्होंने कहाँ जाना है। तमाम चीज़ों को ऑलरेडी बहुत ही खुफिया रखा गया है, और एयरपोर्ट से या तो वो पंजाब हाउस जाकर वहाँ से फिर खुफिया तरीके से बाहर निकलेंगी जैसे वो पहले निकलती हैं। अक्सर जो अपनी प्राइवेट मीटिंग्स के लिए वो जाती हैं वो अक्सर पंजाब हाउस जाती हैं, और वहाँ पर फिर पूरी सिक्योरिटी को छोड़कर वो एक गाड़ी में, उनकी एक सेक्रेटरी हैं उनको कई दफ़ा साथ लेके जाती हैं, कई दफ़ा उनको भी साथ लेकर नहीं जाती, और वो अपनी जो कोई भी हसास और ज़रूरी उनकी मुलाकातें हैं उनके लिए वो रवान दवा होती हैं। आज भी ये हम आपको पेशगी बता रहे हैं। ये व्लॉग जब रिकॉर्ड हो रहा है तो पाकिस्तान में सुबह 11 बजे का वक्त है। ज़ाहिर है जब तक एडिटिंग होके और ये आप तक पहुंचता है तो दोपहर 1-2 बज चुके होंगे, लेकिन ये सुबह 11 बजे के करीब मैं आपके सामने ये व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। इस टाइम आपको बता रहा हूँ कि एक तो आज जो लाहौर के कोर कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल फयाज़ हुसैन हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, वो आज मरीम नवाज़ साहबा को मिलने खुद चल कर गए हैं, और उसके बाद उसके फ़ौरन बाद उस मुलाकात के फ़ौरन बाद वो रवाना हो रही हैं नूर ख़ान एयरबेस, जो एयरफोर्स का एयरबेस है। एयरफोर्स का नूर ख़ान एयरबेस जो रावलपिंडी के अंदर है, या इस्लामाबाद के अंदर ही आप उसे कहिए, वहाँ पर वो उतरेंगी, और वहाँ से वो फिर बिल्कुल उनकी अगली मुलाकात जो है वो खुफिया है। अब वो नहीं पता कि वो रावलपिंडी के अंदर है, वो इस्लामाबाद के अंदर है, इस्लामाबाद के अंदर है, या वो पंजाब हाउस से जाके एक दफ़ा निकलेंगी। लेकिन जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इस्लामाबाद के अंदर किसी को नहीं पता, सवाए इतना कि वो आज शायद इस्लामाबाद आएँ, लेकिन आगे कुछ पता नहीं। तो उनकी जो ये सारी मसरूफियत है ये बहुत ही मानी खेज़ है। और उसके बाद उन्होंने नॉर्मली जो चीफ़ मिनिस्टर का स्केड्यूल होता है वो खासा लंबा चौड़ा होता है। आज मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो सिर्फ 2 मीटिंग्स कर रही हैं। एक लैपटॉप स्कीम के ऊपर मीटिंग कर रही हैं, और एक वो कोर कमांडर साहब के साथ मिल रही हैं। उसके बाद जो पूरा दिन है उनका वो खुफिया है, और वो इस्लामाबाद के अंदर है। तो ये ख़बर मैं इस्लामाबाद के सहाफ़ियों के लिए दे रहा हूँ, वो ज़रा थोड़ी सी खोज लगाएं कि वो किधर जाती हैं, क्या वो रावलपिंडी का रुख करती हैं या इस्लामाबाद का करती हैं। या हाल ही में एक ख़बर आई थी, याद कीजिए, कि जो इस्लामाबाद में रावल डैम है, ये ख़बर डॉन टीवी के एक रिपोर्टर ने दी थी, और ये हमने आपसे शेयर भी की थी। और ख़बर ये थी कि जो रावल डैम है उसका जो उसके स्पिलवेज़ हैं जहाँ से पानी निकलता है, और उसके आगे एक बहुत ही आप यही कह सकते हैं कि बहुत ही दिलफरेब जगह है, क्योंकि वहाँ से पानी का मंजर भी है, मागला का मंजर भी है। वहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट बड़े खुफिया तरीके से, मरीम साहबा की गवर्नमेंट एक बड़े खुफिया तरीके से मरीम साहबा का एक कैंप ऑफिस बना रही है, या रेजिडेंस या कैंप ऑफिस, या उनकी मुलाकात के लिए जगह बना रही है कि अगर उन्होंने इस खुशगवार इलाके में कोई मीटिंग्स करनी है, वहाँ पर कोई ब्यूरोक्रेसी को बुलाना है, या किसी से प्राइवेटली मिलना है, तो ज़रा थोड़ा मीडिया की नज़रों से, क्योंकि पंजाब हाउस वगैरह जो है वो बहुत मीडिया की नज़र में रहती है वो सारी जगह, क्योंकि वो मेन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के ऊपर है, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट है, वहीं पर कौमी असम्बली है, वहीं पर प्राइवेट होटल्स हैं, वहीं पर पंजाब हाउस है, सिंध हाउस है, केपी हाउस है, तो बहुत सारा
وہاں پر گہما گہمی ہے اس علاقے کے اندر، سارے جتنے بھی کیبنٹ ڈویژنز اور تمام آفیسز ہیں وہ بھی وہیں پر ہیں. تو اس لیے اب یہ جو پرائیویٹ جگہ بلڈ کی جا رہی ہے، جو ڈان ٹی وی نے رپورٹ کی تھی، اب کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ملاقات وہاں نہ ہو اگر وہ بلڈ ہو چکی ہے جگہ. لیکن یہ میں آپ کو دعوے سے بتا سکتا ہوں کہ مریم صاحبہ بالکل آج پرائیویٹ ایجنڈا کے اوپر وہاں جا رہی ہیں، یا حساس اور خفیہ ایجنڈا کے اوپر. اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. وہ خبر ہے کہ خواجہ آصف کا ملک ریاض کے اوپر ایک نیا الزام ہے. اصل الزام وہ جنرل عاصم منیر کے اوپر ہے. خواجہ آصف نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں کہا کہ حال ہی میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کی فنڈنگ ملک ریاض کر رہے ہیں، مطلب کہ اس کے پیچھے جو پیسہ ہے وہ ملک ریاض کا ہے. تو جو اینکر تھے انہوں نے واپس پوچھا کہ یہ جو حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، مطلب انہوں نے واضح ڈفرینشیٹ کیا کہ حکومت کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ رہا، یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں یہ ہر جگہ ہوا دی جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں. پچھلے ولاگ میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی مذاکرات ہو رہے ہوں تو پھر عمران خان جنید اکبر کو نہ لاتے، عالیہ حمزہ کو نہ لاتے، عمران خان کی بیوی کے ساتھ ان کی ملاقات بند نہ کروائی جاتی، یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا. بہرحال اب خواجہ آصف کا یہ کہنا کہ ملک ریاض انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو دوسرے لفظوں میں وہ واضح طور پر یا تو ڈی جی آئی ایس آئی کو یا وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر ڈائریکٹ الزام لگا رہے ہیں ملک ریاض سے فائنینشیل سپورٹ لینے کا، یا انڈائریکٹ لگا رہے ہیں، آپ جو بھی کہنا چاہیں، کیونکہ اشارتاً انہوں نے کہا کہ ان مذاکرات کو بھی ملک ریاض جو ہیں وہ فنڈ کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کدھر کو جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے. اگلی خبر جو ہے وہ اسماعیلی جو برادری کے روحانی پیشوا 49 تھے، وہ 49ویں امام رہنے والے عرب پتی شہزادہ کریم آغا خان لسبن پرتگال میں انتقال کر گئے ہیں. 88 برس ان کی عمر تھی اور انہوں نے کافی رفائی کاموں کے اوپر کام کیا، ایجوکیشن پر کام کیا. کوئی تقریباً شاید یہ 5 سے 10 لاکھ کے قریب جو اسماعیلی قبیلہ ہے یا اس برادری کے لوگ ہیں یہ پاکستان میں ہیں، اور اوور آل 1.5 کروڑ کے قریب ان کی پاپولیشن ہے پوری دنیا میں، جو ہندوستان میں اور دوسرے بہت سارے ملکوں میں بھی رہتے ہیں. ان سب کے یہ روحانی پیشوا تھے اور 88 برس کی عمر میں یہ لسبن کے پرتگال کے شہر لسبن میں ان کی وفات ہوئی ہے. اور ان کا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایجوکیشن اور ان ایریاز کے اندر ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. یہ ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اچھا جی، اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر امریکہ سے آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن وہ ہے ریلیٹڈ ٹو یو. اس خبر پر آپ نے بہت گہری نظر بھی رکھنی ہے اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہم سب کی زندگیوں پر بہت گہرا ہونے جا رہا ہے. وہ ہے صدر ٹرمپ کا وہ بیان جو انہوں نے نیتن یاہو کے ساتھ بیٹھ کر دیا کہ جو غزہ کی پٹی ہے اس پر امریکہ قبضہ کر لے گا یا امریکہ ٹیک اوور کر لے گا، اور اس پر ہوٹلز بنائے جائیں گے، ڈیولپمنٹ کی جائے گی، لیکن فلسطینیوں کو وہاں سے ہٹا کر نکال کر دوسرے ملکوں میں آباد کیا جائے گا. اور انہوں نے ڈیمانڈ کی دوسرے ملکوں سے کہ وہ آباد کاری میں ہمیں ہیلپ کریں. اب یہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس نے ہر چیز بدل کے رکھ دی ہے مڈل ایسٹ کے اندر. اس سے نئی جنگیں بھی ہو سکتی ہیں، اس سے نئے مسئلے بھی جنم لے سکتے ہیں جو ہم سب کی زندگیوں کو بہت گہرے طریقے سے ہم اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. اب جیسے ہی صدر ٹرمپ کی یہ سٹیٹمنٹ آئی، پوری دنیا نے اس پر رسپونڈ کیا. مسلمان ملکوں کو تو ایک سائڈ پر رکھ دیں، جو غیر مسلم ملک ہیں انہوں نے بھی اس پر بھرپور رسپانس دیا. مثلا آسٹریلیا کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے. اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یونائٹڈ نیشنز نے بھی اسی طرح سے اسے کنڈیم کیا اور کہا کہ نہیں، فلسطینیوں کا غزہ پر حق ہے. صدر پوٹن نے رشیا سے انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا اور کہا کہ فلسطینیوں کا غزہ پر حق ہے اور ان کو اس طریقے سے وہاں سے نہیں نکالا جا سکتا. اس کے علاوہ مسلمان ملک ہمارے ساتھ ہی چلے جائیے، ساتھ والا ملک افغانستان، انہوں نے بھی اس پر سخت رسپانس دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. سعودی عرب جو کہ پہلے اسرائیل سے مل رہا تھا، پینگیں پیار محبت کی بڑھ رہی تھیں، انہوں نے بھی اب یہ کہا ہے کہ جب تک فلسطینی ریاست کا قیام نہیں ہو جاتا اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے. جب سعودی عرب نے یہ کہہ دیا تو آٹومیٹکلی آپ سمجھ لیجئے قطر، کویت، یو اے ای اور بہت سارے دوسرے ممالک کی یہی سٹیٹمنٹ آ گئی. اور بھی مسلمان ملک جیسے ایران ہے، انہوں نے بہت اسٹرانگ اس کے اوپر رسپانس دیا. لیکن ایک ملک ہے جو بالکل خاموش بیٹھا ہے، جن کا کوئی لینا دینا نہیں، ان کو لگ رہا ہے انہوں نے سنا ہی نہیں. جیسے انہیں عمران خان کا خط نہیں ملا
بالکل ویسے ہی انہیں صدر ٹرمپ کا یہ بیان نظر نہیں آیا. وہ گنگے ہو گئے ہیں, بہرے ہو گئے ہیں اور بول نہیں رہے. اور وہ کون ہے؟ وہ ہے ملک جہاں پر وزیر اعظم فارم 47 کا شہباز شریف ہے, وزیر خارجہ وہاں پر اسحاق ڈار ہے, اور وزیر دفاع وہاں پر خواجہ محمد آصف ہے, اور یہ ایک نیوکلیئر پار ہے. یہ 5ویں بڑی دنیا کی آبادی ہے, واحد اسلامی ملک ہے جن کے پاس نیوکلیئر پار ہے. یہ آبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا مسلم ملک ہے انڈونیشیا کے بعد, اور اس کے آرمی چیف جن کے پاس اصل طاقت ہے وہ حافظ قرآن ہے, اور ان کا نام, آرمی چیف کا نام جنرل حافظ سید عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری ہے. اب ان تمام شخصیات میں سے کسی ایک کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ صدر ٹرمپ کے اس بیان کے اوپر اپنا رسپانس دیں اور کہیں کہ نہیں یہ غلط ہے, یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. نہتے فلسطینیوں کو ان کی زمین سے محروم کرنا ہمیں کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. لیکن ان سے باتیں سنیں تو قرآن کی, اسلام کی, جہاد کی, زندگی دینے کی, لینے کی, پتہ نہیں کون کون سی باتیں ہیں. لیکن حق اور سچ پر جہاں غیر مسلم ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں وہاں ان کے منہ میں بالکل زبان نہیں ہے کہ یہ ایک الفاظ بھی نکال سکیں. چلے کنڈیم نہ کریں, کوئی ہلکی پھلکی موسیقی پر ہی کوئی جواب دے دیتے. ان سے جواب, مطلب کوئی سخت جواب تو کیا توقع کریں گے, جواب ہی نہیں ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں, آپ کے سامنے 2-3 خبریں رکھتے ہیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہو کیا رہا ہے. دوسری طرف لاہور میں پاکستان تحریک انصاف نے کشمیر کے لیے ایک ریلی نکالنے کی کوشش کی, وہاں پر پولیس ہی پولیس لگا دی. وہاں پر پولیس نے جکڑ لیا پورے سسٹم کو کہ ایسی کی تیسی آپ لوگ ریلی. تو ایک طرف ہم نے کشمیر کو, ابھی کل ہی آرمی چیف مظفر آباد گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے ہندوستان کے بارے میں بیان جاری کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہندوستان زیادہ دیر تک کشمیر کو اپنے غاصبانہ قبضے میں نہیں رکھ سکتا. لیکن دوسری طرف پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور کے اندر ایک پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کشمیر کے ساتھ یکجہتی کی ریلی نکالنا چاہتی ہے, جو کہ قومی معاملہ ہے, لیکن وہاں پر پولیس لگا کر اس ریلی کو سٹاپ کروا دیا گیا, نہیں کرنے دی گئی وہ ریلی. یہ حالات ہیں ہمارے دوسری طرف. اور تیسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہماری سیکیورٹی کی کارکردگی ایسی ہے کہ بد امنی اور بھتہ خوری کے واقعات پر کوئٹہ سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے مسافر کوچیں جو ہیں ان کی سروسز کو معطل کر دیا گیا ہے. جی ہاں, جو مسافر کوچز بسز چل رہی تھیں, کیونکہ ٹرین تو اس طرف سارے ایریاز کے اندر سے نہیں گزر سکتی نا, وہ تو بڑے شہروں کو ہی صرف کنیکٹ کرتی, یا کچھ راؤٹس ہیں جن پر ٹرین کنیکٹ کرتی ہیں. تو یہی ایک واحد طریقہ ہے لوگوں کا سفر کرنے کا. تو اب جو قتل و غارت ہو رہی ہے, بسوں کو روک کے سیکیورٹی کی صورتحال ہے, بھتہ لیا جاتا ہے, اس سے پریشان ہو کر مسافر کوچز جو ہیں وہ بند ہو گئیں. تو ہماری سیکیورٹی کا, نیوکلیئر پار کی سیکیورٹی کا عالم یہ ہے کہ ملک کے جو بڑے راؤٹس ہیں ان کے اوپر بسیں جو ہیں وہ سیکیورٹی کی وجہ سے جو نہیں چل رہی. دوسری طرف بلوچستان کے شہر کلات میں BLA کا حملہ. منگیچر میں جمعے کی شب بہت خوفناک ماحول تھا, فائرنگ کے ساتھ ساتھ دھماکوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں, تو وہ پورا علاقہ بھی لرزتا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اوور آل سناریو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے نہ فلسطین پر بولنا ہے اور نہ اپنے گھر کے اندر سیکیورٹی پر بولنا ہے. ہم نے اگر کرنا ہے تو تحریک انصاف کو فٹ کرنا ہے, کہیں کشمیر پر ریلی نہ نکال لیں, کہیں اور وہ کچھ نہ کر لیں. اچھا جی, اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. اچھی خبر ہے, بڑی خبر ہے. اب اس کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ابھی تک یہ ڈیولپمنٹ پہلے نہیں ہوئی. فضل الرحمان سمیت, جی ہاں, مولانا فضل الرحمان سمیت پوری اپوزیشن نے, متحدہ اپوزیشن نے نئے الیکشن کا مطالبہ کر دیا ہے. جی ہاں, موجودہ حکومت غیر نمائندہ حکومت ہے جو عوام پر مسلط کی گئی ہے. نئے انتخابات ملکی مسائل کا واحد حل ہیں, اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ اعلامیہ. یہ ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے. ہاں, مجھے پتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے کیا ہونا ہے, اپوزیشن نے تو پہلے بھی ڈیمانڈز کی ہیں, یہ درست ہے, لیکن اس طریقے سے تمام اپوزیشن کسی ایک ڈیمانڈ پر پہلے نہیں آئی. پوری اپوزیشن نے مل کر 8 فروری کے الیکشنز کو ریگڈ اس طریقے سے اکٹھے نہیں کہا اور نئے الیکشن کی ڈیمانڈ نہیں کی. اب پاکستان میں چودھری نظام الدین پر اس کا کوئی اثر ہونا ہے یا نہیں, پاکستان کے سسٹم پر ہونا ہے کہ نہیں, یہ الگ بات ہے. لیکن جب اس خبر نے انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو کر ورڈ پریس میں پرنٹ ہونا ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ ضرور باہر کی دنیا کے سامنے ہوں گے. اور الیکشن جو 8 فروری کا پوری دنیا مانتی ہے کہ چوری شدہ ہے,
اس کی جو چھوٹی موٹی کوئی اس کی فیس سیونگ تھی وہ بھی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد ختم ہو جائے گی. میجر ڈیولپمنٹ ہے, اس کو ضرور فالو کریں گے ہم, اور آپ بھی دیکھیے گا, ہو سکتا ہے کہ یہ چیز آگے بڑھے اور معاملات اب کس طرف جائیں یہ دیکھتے ہیں. لیکن یہ ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے, رجسٹر کر لیجئے آج کے دن. جو بھی اگلی ڈیولپمنٹس اس کے اوپر ہوئیں ہم آپ کے ساتھ ان کو ضرور شیئر کریں گے. اچھا جی, اس کے بعد پنجاب پولیس کے ڈنڈے کی بات بہت آپ سنتے ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب پولیس کا ڈنڈا بڑا زبردست ہے, تو انہوں نے یہ تو کہہ دیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ رائے ونڈ لاہور میں پولیس کانسٹیبل نے ساتھیوں کی مدد سے 14 سالہ بچی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی ہے. اس کی کزن کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے. 2 بچیاں تھیں چھوٹی جن کے ساتھ انہوں نے اجتماعی زیادتی کی ہے. پھر ان کی ماں کی برہنہ ویڈیو بنائی کپڑے اتروا کے تاکہ وہ رپورٹ نہ کر سکے. کئی دنوں سے ماں کی حکومت میں ماں کے گھر اور دفتر کے درمیان میں, بلکہ ماں کے گھر کے بالکل پہلو میں, وہ خود بھی رائے ونڈ میں رہتی ہیں, ان کے ہاں یہ زیادتی ہوئی. کئی دنوں سے یہ ایف آئی آر دبائی ہوئی تھی, پولیس نے ایف آئی آر نہیں دے رہے تھے, اس مقدمے کو درج ہی نہیں کر رہے تھے. میڈیا میں آیا تو یہ مقدمہ درج ہوا. یہ حالات ہیں عورتوں کی پروٹیکشن کے اور ماں کی حکومت کے. یہ سب کچھ ان کے ساتھ جو ہے وہ لاہور کے اندر ہو رہا ہے, جو میں نے آپ کے سامنے رپورٹ کیا ہے. اسی طرح جو رانی پور ہے سندھ میں, وہاں پر طاقت اور پیسے کی جیت ہوئی ہے. وہاں پر ایک کمسن ملازمہ کو تشدد کر کے قتل کیا گیا تھا. جی ہاں, اس پر بہت فزیکل تشدد کر کے, اور یہ بھی شاید پتہ چلا تھا کہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی بھی غالباً رپورٹڈلی کی گئی تھی. اور اب اس کی ماں پر پریشر ڈال کر یا شاید خرید کر اس سے صلح کر لی گئی ہے, اور ماں نے جا کر عدالت میں بیان دیا ہے کہ میں یہ کیس ختم کروانا چاہتی ہوں, میں اس کیس کو فالو نہیں کرنا چاہتی. یہ 2 خبریں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو اشرافیہ ہے, میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ یہ آپ چودھری نظام الدین اور ان کی جو پوری اشرافیہ ہے, اس نے اس ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, اور چودھری نظام الدین ان کے تمام رائٹس کے پروٹیکٹر ہیں بیسیکلی, اور اشرافیہ کو مسلط کر کے لوگوں کے ساتھ یہ جو ظلم و ستم ہے یہ کیا جا رہا ہے. اگلی خبر جو ہے وہ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کا جو اسکیجول ہے وہ جاری ہو گیا ہے. بھارت کا فائنل میں پہنچنے کی صورت میں یہ فائنل دبئی میں کھیلا جائے گا. چیمپئنز ٹرافی پاکستان کی تھی, پاکستان میں اس کے میچز ہونے چاہیے تھے, لیکن ہندوستان نے انکار کر دیا اور ہم نے بھی گھٹنے ٹیک دیے. کوئی واضح طور پر اس کے اوپر ہم نے پالیسی جو ہے وہ مرتب نہیں کی. اگلی خبر آخری جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ یہ ہے کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں مریضوں کے لیے بیڈ نایاب ہو گئے ہیں. مریض ویل چیئرز پر بیٹھ کر علاج معالجہ کروانے پر مجبور ہیں, اور یہ ایک پریمیئر انسٹیٹیوشن ہے کارڈیالوجی کا. اور مریم صاحبہ آج کل ہر طرف دل من کارڈیالوجی کی باتیں کر رہی ہیں. تو ادھر حالات دیکھیں کہ جو لاہور کے وسط میں, اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے, شاہد میتلا بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں پاکستان سے, انہوں نے حال ہی میں ایک بیان دیا تھا کہ یہ جو شریف خاندان ہے ان کی جو ناعاقبت اندیشی ہے, جس میں انہوں نے پچھلی کئی دہائیوں سے صرف سارا پیسہ اور سارے ادارے جو ہیں وہ لاہور کے اندر بنا دیے, اس سے لاہور شہر کا بھی بہت نقصان کیا انہوں نے, لاہور کے شہریوں کا بھی بہت نقصان کیا, اور پورے پنجاب کا بھی. وہ کیسے؟ لاہور کے اندر اتنا کچھ جکڑ دیا, بنا دیا کہ ایک تو وہاں کنجیشن ہو گئی ہے, اور وہاں پر ٹریفک کے پرابلمز ہو گئے ہیں, وہاں پر لوگوں کی رہائش کے مسائل ہو گئے ہیں, لوگوں کو کیونکہ زیادہ لوگ لاہور کے اندر آ گئے ہیں اور ریسورسز کم ہیں, جگہ کم ہیں, تو وہاں پر یہ چیلنجز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ باقی صوبے کے کسی حصے میں انویسٹمنٹ کی نہیں, باقی کوئی سینٹر ڈیولپ کیا ہی نہیں, تو سارے لوگ علاج سے لے کے ہر چیز کے لیے یہیں آتے, تو جو یہاں پر چند ادارے ہیں بھی وہ بھی اوور انفلکس ہو گیا اس کے اوپر. تو یہی اب پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وہاں پر بیڈز نہیں ہیں, اور پیشنٹس جو ہیں وہ ویل چیئر کے اوپر بیٹھے جو ہیں وہ علاج کروا رہے ہیں. لیکن کیونکہ ماں کی حکومت ہے, آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. اور ماں کو کل میڈلز بھی مل رہے تھے صحافیوں سے, وہ پنجابی ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ بڑے جید صحافی جو ہیں وہ بھی ان کی خوشامد میں مصروف تھے, سامنے کھڑے ہو کر. مجھے لگ رہا ہے کہ پلاٹوں شلاٹوں کی نئی بات چیت چل رہی ہے, پلاٹوں کی بندر بانٹ ہونے لگی ہے, مریم صاحبہ دینے لگی ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ کو اگلے دنوں میں یہ بھی بتائیں گے کہ اب باؤ جی جو ہیں نواز شریف صاحب, وہ مریم کے آفس میں انٹرفیئر کرنا شروع ہوئے ہیں. کس لیے کرنا شروع ہوئے ہیں؟ کرنا وہ مریم کی مرضی سے ہی شروع ہوئے ہیں, لیکن کیوں شروع ہوئے ہیں یہ ہم اگلے ولاگز میں آپ کے سامنے رکھیں گے. آج یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.